अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर, हर फितने, हर बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन की सही समझ बूझ हमें अता फ़रमाए, दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से, गुमराहियों से और हर तरह के गुनाह से बचा कर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हम 12 रबीउल अव्वल की हकीकत के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना क्या कोई नेकी का काम है, और ये कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावों का हक किस तरह अदा करें। यानी दावे तो हम बहुत करते हैं कि हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम क्या काम करें कि हमारे ये दावे सच्चे साबित हो जाए, ये भी देखेंगे। देखिए तकरीबन हर मुसलमान का ये तो दावा होता ही है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें इस मोहब्बत का इजहार किस तरह करना है, इजहार करने का क्या तरीका है, ये भी हमें अल्लाह और रसूल ने बता दिया है। अगर हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत शरीयत के बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे तो वाकई इस मोहब्बत का जिसका हम दावा करते हैं हक अदा हो जाएगा। इस सच्ची मोहब्बत की वजह से हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब नसीब हो जाएगा, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, हमारे लिए इस्लाह के और हिदायत पाने के रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाएंगे, चलना आसान हो जाएगा, तौफीक मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी खैर व बरकत वाली हो जाएगी। कदम कदम पर अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। और जिसका दोस्त अल्लाह बन जाए उसकी खुशकिस्मती के तो क्या ही कहने ना, उसके लिए तो ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, वो नफ्सुल मुतमइन्ना का अमली नमूना बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। आज हम ये भी जानेंगे कि हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किस तरह करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में कबूल हो जाए और हमें भी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो समझ जाए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने के दावे में सच्चे साबित हो जाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा अमल है, यानी क्या ये बहुत बड़ी नेकी है कोई? इस पे तो देखें कोई शक नहीं है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना और इस्लाम का बतौर दीन हमें मिल जाना, ये हम मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है और इनाम है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 में भी फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी
ضلال مبین۔ ترجمہ ہے یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا انہی میں سے، وہ انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام انسانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے، ایک فضل ہے اور کرم ہے کہ ہمارا امتحان بغیر بتائے نہیں لیا۔ دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں نہ بتایا جاتا، یعنی ہدایت کے راستے کی طرف کوئی رہنمائی نہ کی جاتی، یہ بھی نہ بتایا جاتا کہ دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرو، نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بس ہمیں آزاد چھوڑ دیا جاتا اور پھر ہمیں لا علمی میں رکھ کر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہوتا، اور اچانک قیامت کے دن پتہ چلتا کہ ہم تو فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، سلیبس تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں، تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہے۔ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک امتحان لے رہا ہوتا، بغیر بتائے لے رہا ہوتا، تو پھر تو کتابیں اور رسول نہ آئے ہوتے نا، بس دیکھا جاتا کون کیا کرتا ہے، پھر تو بہت زیادتی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا ہمارے ساتھ۔ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، اور جب آسمانی کتابوں میں تحریف کر لی گئی تو اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا، نئی کتاب بھیج دی، ایسی کتاب جو پہلی کتاب کی تصدیق کرتی تھی کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ وہ ہے تو اللہ کا کلام لیکن اب اس میں رد و بدل ہو گیا ہے، اب وہ شریعت نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آخری نبی کو بھیجا تو اس کے ایک ایک عمل کو سیرت نبوی کی شکل میں، حدیث و سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا، اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ اب قیامت تک کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ من چاہی من پسند تفسیر کر کے لوگ اپنی پسند کے فتوے اور بدعات ایجاد کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، افعال اور تقریر کو اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہ کیا ہو بلکہ اسے درست قرار دیا ہو، اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، قول اور کلام کی روایت، جبکہ سنت کے معنی ہے طریقہ اور عمل، لہٰذا حدیث کے معنی بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یعنی اقوال، ان کے عمل اور تقریر، ان کو روایت کرنا۔ دیکھیے روایت جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے، جبکہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے دین کی حیثیت سے اسے جاری کر دیا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ النکاح من حدیثی نہیں ہم کہہ سکتے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ ہم مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہوتا تو وہ شیطان، کافر اور منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش ہونا اور بات ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ سب جانتے ہیں، مسلمانوں کو سال میں صرف 2 خوشی
منانے کے تہوار دیے ہیں۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس تیسری عید یعنی جشن عید میلاد النبی کا، اور وہ بھی جشن منانے والی عید کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس تیسری عید کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو عید کہنا شریعت کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ نے اپنی یا کسی کی بھی ولادت کے دن کو اس طرح نہیں منایا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی اس دن جشن نہیں منایا۔ اگر اس کا منانا اتنی بڑی نیکی ہوتی تو وہ کیوں اس کو منانے سے محروم ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین مکمل کر گئے تھے، کیوں نہیں بتا کر گئے کہ دیکھو یہ بھی منانا، عید میلاد النبی بھی منانا؟ علماء کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثریت تو کہتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی، جبکہ کچھ علماء 9، 10، 11 یا 12 کو سمجھتے ہیں۔ جبکہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ فرض کیجئے ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے اور وفات کا بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اگر ایک ہی دن کسی کی پیدائش کا بھی ہو اور وفات کا بھی ہو تو کیا منایا جائے گا؟ کیا وفات بھول جائیں گے کہ آج کے دن وفات بھی ہوئی تھی، صرف پیدائش کو یاد رکھیں گے؟ عربوں کی یادداشت اور حافظے تو بہت اچھے تھے، آپ سب جانتے ہیں، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی یاد نہ رہا ہو؟ کیوں یاد نہیں تھا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں سالگرہ منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ پیر کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ دن منایا، اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کر منایا، نہ کہ جشن پر پیسہ بہا کر، بھنگڑے ڈال کر، اور آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا ڈانس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا کر کے تو نہیں منایا نا۔ اگر دیکھیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہاں جی، ہم اس دعوے میں سچے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ بڑا شدید دکھ ہوتا ہے کہ اس جشن میں کیا کیا جاتا ہے، ہر طرح کی بدعات کی جاتی ہیں، نمود و نمائش ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک نظر جشن منانے کے طریقے پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس جشن یعنی جشن عید میلاد النبی پر پرچم تیار کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روضہ مبارک، درود شریف یا قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگلے ہی دن یہ سب زمین پر، کوڑے کے ڈھیروں پر، گندے پانی کے نالوں پر پڑے ملتے ہیں۔ یہ محبت کی اظہار کا کون سا طریقہ ہے نا؟ اس جشن میں ریڑیاں سجائی جاتی ہیں، جانوروں کو ان میں جوتا جاتا ہے، اور پھر گانے بجانے، موسیقی اور ڈھول دھمکے کا اہتمام جو ہے نا وہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور کئی جگہوں پر تو جس طرح پہلے بات ہوئی، بھنگڑے، ناچ گانے،
یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے۔ رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، خوب پیسہ لٹایا جاتا ہے، سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مریض ایمبولینس میں ہے تو وہ بیچارہ انتظار کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو اس طرح اذیت میں مبتلا کر کے یہ جشن منانا کون سی نیکی ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو دوسروں کے دکھ درد اور تکالیف ختم کرنے کے لیے کہا ہے نا کہ لوگوں کے خود ساختہ بوجھ اتارنے کے بجائے اور بوجھ لاد دیے جائے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ یعنی ہم خود سے یہ دن مخصوص کرتے ہیں، اور یہ دن تو ہے بھی نہیں نا ان کی پیدائش کا، اور پھر خود ساختہ حرام طریقوں سے اس دن کو جشن منا لیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، بہت نیک ہیں، بڑی نیکی کر دی ہم نے، اتنا پیسہ بہا دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ یہی پیسہ آپ کسی مقروض کو دے دیتے، کسی ایسے غریب کو دے دیتے جو بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا تھا، یا کسی ایسے شخص کو دے دیتے جو کہ علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چل بسا تھا۔ اور بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس جشن کو دھوم دھام سے منانے والے ان لوگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں جو اس جشن کو نہیں مناتے۔ یعنی من گھڑت طریقے سے، حرام طریقے سے، بے حیائی کے طریقے سے عید میلاد النبی منانے کو وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ یہی تو بدعت ہے۔ یعنی اس میں اسراف بھی کیا جاتا ہے، حرام کام بھی کیے جاتے ہیں، گناہ بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سب شیطان کے بہکاوے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا تو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس ہونے پر توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، لیکن بدعتی گناہ کو کیونکہ نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ توبہ بالکل نہیں کرتا، بلکہ مزید فخر و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، خود کو بڑا ہی نیک سمجھتا ہے اور بڑھ چڑھ کر اگلے سال اس بدعت کو کرتا ہے۔ حالانکہ نیکی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ الحمدللہ یہ بات تو ہم سب پر آج واضح ہو گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا بالکل نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور گمراہی آگ میں لے کر جاتی ہے۔ مسلم میں ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دین میں ثواب سمجھ کر کسی چیز کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، خواہ اس کا تعلق اعمال سے ہو یا اس کا تعلق عقائد سے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آئیے جانتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعووں کا حق کس طرح ادا کریں۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اے محمد آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی آپ کہیے کہ پھر میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم واقعی محبت کرنے کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، یعنی ان کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، سیرت نبوی پڑھنی ہے، ان جیسا اخلاق اپنانا ہے، ان جیسا حلیہ اختیار کرنا ہے، ان جیسی صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ ترجمہ ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے اور گمراہیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت نبوی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، انہوں نے وحی کے نزول کے وقت جو تکالیف اٹھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قربانیوں کا ظاہر سیرت نبوی سے پتہ چلتا ہے، اور سیرت نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام قربانیوں کو بھی پتہ چلتا ہے، ان کی صحیح معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جب کسی کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اس نے ہماری خاطر کیا کیا پین لیے یہ سب پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال پیدا کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا اخلاق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس کو سنوار لیں، زندگی میں ہمارے سادگی آ جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔